अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हराइट पाकिस्तान। आज हमारा स्पेशल शो है। हमारे साथ इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब हैं। एक तो अच्छी बात यह है कि ये बरी हो चुके हैं पिछले हफ्ते, आपको मालूम है, और बहुत से केसेस हैं, और वो केसेस हैं कि इस मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं, क्या हो रहा है। और आप देखते हैं कि सियासत पे, इस पे सबसे ज़्यादा ये राना साहब कहते हैं जी करो तो अब ठीक है। अभी प्रोग्राम से पहले हमें कह रहे थे कि अभी तो कोई थ्रेट नहीं पॉलिटिकल, उस पर भी बात करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। राना साहब, आपने पिछले 24 घंटों में आपने मुतअद्दिद मरतबा कहा है कि जी करें, डिज़ोल्व असम्बली करें उसको, पंजाब में और KPK में हम कर देंगे फिर से इलेक्शंस और हम पंजाब में जीत जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आप? देखें, ये कॉन्फिडेंस जो है, मैं इस सिस्टम में, जो कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्लियामानी जमहूरी सिस्टम है, मैं इसके ऊपर यकीन रखता हूँ एक सियासी कारकुन के तौर पे। और मेरे नज़दीक जो है वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। इसमें इस बात से सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप जीत जाएं या मैं जीत जाऊं। इलेक्शन फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। उससे मुल्क आगे बढ़ता है, उससे जमहूरियत जो है वो मजबूत होती है। मैं समझता हूँ कि एक आदमी की ज़िद के ऊपर जो है वो पूरे मुल्क को ना बिहेव करना चाहिए, ना किसी के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो डिक्टेट करे। इमरान खान न्याज़ी एक वो, मैं समझता हूँ कि उसे मैं क्या कहूँ कि वो बदबख्त सियासतदान है। ये बदबख्ती है इस मुल्क की, इस कौम की, कि उसमें इस जैसा एक सियासतदान जो है वो पैदा हुआ है। मेरी बात आज नोट कर लें, ये बंदा अगर कौम ने इसका इदराक ना किया, इसकी शनाख्त ना की, ये मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। इससे पहले मिसालें मौजूद हैं कि कौमों ने गलती की, ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो तकिया किया, यकीन किया, उन लोगों ने उन शहरों को और उन मुल्कों को हादसों से दो चार कर दिया। कराची का हादसा अगर उसकी लाइफ में अल्ताफ़ हुसैन ना आता तो शायद ना होता। सिंगापुर की लाइफ में एक इसी तरह से आदमी आया जिसके ऊपर वहाँ पे कौम ने, कम्युनिटी ने इत्माद किया, वो आज देखें कहाँ पहुँचे हुए हैं। जर्मन की ग़ुलामी, वो भी अगर हिटलर जो है वो वहाँ पे पैदा ना होता, पॉपुलैरिटी जो है वो गेन ना करता, तो शायद उसे 50 साल जो है वो ग़ुलाम ना रहना पड़ता। ये बंदा जो है, ये पहले आप देखें कि पिछले 7 माह में इसने हर किस्म का हरबा अपनाया। मैं ब्लैक मेलिंग का, मैं चढ़ दौड़ूंगा, मैं जत्था लेके आऊँगा, मुसल्ला लोग, इस्लामाबाद का घिराव, मैं उठूंगा नहीं, मैं इलेक्शन की तारीख लेके जाऊंगा, मैं गैदरिंग करूंगा, इंसानों का समुंदर लेके आऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये सारा कुछ करके जब नाकाम हुआ है, बुरी तरह से नाकाम हुआ है, लोगों ने भी इसे रिजेक्ट किया है, मासवाए उन जती सती वर्कर्स के, जो जिसको कोई मुतवाला, कोई जियाला कहता है कि वो लोग ठीक है, वो लोग यानी फेलो होते हैं, वो आ जाते हैं लीडरशिप के ऊपर। उसके अलावा लोगों ने, पब्लिक एट लार्ज लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब उसमें नाकामी के बाद अब ये सिस्टम के ऊपर हमलावर हो रहा है। असम्बलियों को ज़िद से तोड़ना, अपनी जो है वो बात को डिक्टेट करने के लिए तोड़ना कत्तन आइनी नहीं है, ना ये कानून के मुताबिक है, ना आइन में इस बात का जो है वो कोई वज़ीर आज़म को या वज़ीर आला को इख्तियार देने का जो है वो ये मंशा है कि आप अपनी ज़िद में आएँ और जलसे में तकरीर करें और कहें जी असम्बली मैं तोड़ दूँगा। भाई क्यों? तो ये जो है, अगर ये असम्बलियाँ तोड़ता है, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि फिर ऐसा नहीं होगा कि ये पहली बार तो ये ज़िद से और इलेक्शन, अर्ली इलेक्शन के लिए टूटेंगी ये, लेकिन ये फिर बार बार भी टूटेंगी। अपोजिशन के लिए फिर ये रवायत जो है वो सामने मौजूद होगी कि जब आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को नहीं चलने देना, गवर्नमेंट को जो है वो आपने
جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا ہے. سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا تو معاشی عدم استحکام پیدا ہوگا. معاشی عدم استحکام ہوگا ملک نہیں چلے گا. تو جب بھی یہ کسی نے کرنا ہوگا، بلکہ ہر کوئی کرے گا. اگر کل کو اگر یہ اقتدار میں آتے ہیں تو جو اپوزیشن ہوگی وہ اس کو پھر یہ بات کو بھول جائے گی. تو یہ ایک ایسے عمل کا آغاز کرنے جا رہا ہے جو کہ اس سسٹم کے لیے جو ہے وہ مضر ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا یہی انداز ہے، اس نے اسی دھمکی امیز اور بلیک میلنگ کے ذریعے جو ہے وہ اس نے اسمبلیوں کو توڑنا ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ ہم سے مراد پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں، گورنمنٹ میں شامل تمام جماعتیں، یا اس کے مقابلے میں جو جماعتیں الیکشن لڑیں گی، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو اس کا صحیح چہرہ، جو کہ ایک کرپٹ چہرہ ہے، جو کہ ایک انتہائی گھٹیا کرپشن کا چہرہ ہے، جس کی کوئی اخلاقی یعنی اس کا کوئی اخلاقی معیار اور اس کا کردار بھی نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ بے نقاب کریں. اور امید ہے کہ عوام نے اگر اس کو ریجیکٹ کیا تو یہ ملک اور یہ قوم اس حادثے سے جو ہے بچ جائے گی. تو ٹھیک ہے، یہ اسمبلیاں توڑے، عوام میں آئے، عوام جو ہے وہ فیصلہ کریں. جی رانا صاحب، آپ نے تو بہت کچھ کہہ دیا ہے. ناظرین، رانا صاحب نے اپنا پورا جو کیس ہے وہ بیان کیا. اب ہم سوال کرتے ہیں. آپ نے اچھا ایک تو خیر آپ کو پتہ ہے، آپ کا ہمارا اس پہ ہمیشہ رہتا ہے کہ بدبخت اور کم بخت، اس سے تو کوئی بات یہ اس سے بھی آگے ہے. نہیں، یہ بات بنتی نہیں ہے سر، اس طرح نہیں. آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں چھوڑ دینا رانا صاحب، آپ یہ اس ملک کی بدبختی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، بات آپ جو حقائق ہیں، جو مسائل ہیں، اس پہ فرمائیں تو حقائق یہی ہیں. نہیں، دوسرا دیکھیں نا، یہ بات ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بیٹھ کے میرے خلاف 15 کلو ہیروئن ڈلوائے، کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت کا کیس، تو کیا ایک آدمی جس کو اللہ تعالیٰ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا تھا نا، یہ چلو جس طرح سے بھی بیٹھا تھا، وزیر اعظم کی کرسی پہ اٹھائے، وہ اتنا گھٹیا کام کرے تو پھر اس کو یہ بھی نہ کہا جائے. نہیں آپ کی نہیں، میں دیکھیں نا، آپ لوگوں کی اپنی ذاتی، جو انہوں نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، انہوں نے بھی بہت باتیں کہی، آپ نے بھی کہی. میں تو ایک بیان نہیں، جب وہ مجھے کہتا تھا کہ تمہیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، تو پھر اس کے جواب میں نے یہی کہنا تھا کہ تمہیں بھاگنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، اور پھر بھاگ گیا وہ. بات یہ کہ دیکھیں نا، وہ جب یہی تو رونا ہے کہ جب ہیروئن کا کیس آپ پہ بنا تو ANF اینٹی نارکوٹک فورس بھی اس میں انوالو تھی، اور اس وقت جو میجر جنرل تھے اس کے، جو ہیڈ کر رہے تھے، وہ کدھر ہیں؟ یہ تو وہ میجر جنرل جو ہے، اس کو جس بندے نے مینج کیا تھا، وہ فوج سے باہر ہو گیا. وہ بندہ ان کو ڈکٹیٹ کرتا رہا ہے کہ لانگ مارچ شروع کرو، لانگ مارچ ہولڈ کرو، اسے روک دو، اسے اب شروع کرنا ہے، اب آگے پہنچیں، اب پیچھے ہٹ جائیں ذرا، اب فلاں دن پہنچیں. وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرتا رہا. اس کا سب ریکارڈنگ ہے، بالکل ہمارے پاس اس کی ایویڈنس ہے. یہ لانگ مارچ جو تھا، یہ فوج کے ادارے کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی. اور فوج کے اندر کا بندہ نہیں، اب تو اندر کا ہو باہر کا ہو، یہ اس میں جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ شامل تھا. اور اس نے پورا زور لگایا کہ فوج کے ادارے کے سربراہ کے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کے موقع پہ جو ہے یہ پوری طرح سے جو ہے یہ یعنی اس کو متنازعہ بنائے، اور اس میں اسے فوج کے اندر سے بھی کچھ عناصر کی جو ہے وہ گائیڈنس حاصل تھی. وہ اس کو گائیڈ کر رہے تھے کہ جی اب آپ یہ کریں، اب آپ وہ کریں، اب آپ پیچھے ہٹیں، اب آپ جو ہے وہ آگے. ایویڈنس آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس کی جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے. اور آنے والے دنوں میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہم اگر اس کو زیادہ وضاحت سے نہ بھی کریں تو خود ان کی اپنی زبانی جو ہے وہ واضح ہو جائیں گی. یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں میں جب ضمنی الیکشن ہو رہا تھا تو راولپنڈی میں ایک ضمنی الیکشن کی تقریب ہوئی تھی، جس میں ایک فارمر ISI کے سربراہ نے وہاں پہ تقریر کی تھی. جی بالکل. اس تقریر میں اس نے جو کہا تھا، اس وقت کی جو ساری باتیں گردش
اس وقت کرتی رہی ہیں. کوئی کہتا تھا درست ہے, کوئی کہتا تھا نہیں درست ہے. اس نے اپنی زبانی تصدیق کر دی. یہ بھی مجھے پورا یقین ہے کہ اپنی زبانی ہی جو ہے وہ لوگ تصدیق کریں گے کہ جی ہم نے اس وقت یہ کیا تھا اور اس طرح سے ہوا تھا. جی جنرل ظہیر الاسلام تھے, انہوں نے تفصیل میں بیان کیا تھا کہ ہم نے مدد اتنی کی تھی, ایسے کی تھی. تو اب تو خیر بہرحال یہ بھی بات ہو رہی ہے. کل کے روز جنرل فیض کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ وہاں ایک تقریب ہوئی, وہاں پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور ان سے کہا گیا کہ آپ سیاست کو جوائن کریں. وہاں پہ بڑی تقاریر ہوئی. جی ان تقاریر میں کچھ تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچی ہیں, کچھ نہیں بھی پہنچی. لیکن ہمارے پاس تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ انٹیریئر منسٹری کا جو ہے وہ اتنا تو عمل دخل ہوتا ہے ان چیزوں میں کہ اسے یہ چیزیں تو جو ہے وقت کے ساتھ ہی جو ہے وہ معلوم ہو جاتی. تو یہ ایک جو قانون ہے کہ آپ 2 سال تک سیاست میں نہیں آ سکتے, یہ بس ایسے ہی قانون ہے, اس کو آپ لاگو اس حد تک کر سکتے ہیں کہ کوئی آفس بیرر نہ ہو, لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹی میں جائے, میٹنگز میں جائے, چاہے ابھی ریٹائر ہوا ہو بیوروکریٹ یا فوجی, تو وہ اس کو روکنا تو بڑا مشکل ہے. جی میں پوچھ رہی ہوں آپ سے. میرا خیال ہے کہ قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں کم از کم 2 سال جو ہے وہ خاموش رہنا چاہیے, اس قسم کی تقاریب میں شرکت بھی نہیں کرنی چاہیے, نہ ان کا انعقاد کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو برحال قانون کی وائلنس تو ہے, اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتا ہے نہیں لیتا ہے یہ ایک علیحدہ بات. آپ تو نہیں لیں گے کوئی ایکشن؟ آپ نہیں, فی الحال اس بارے میں کوئی جو ہے. تو کیا باتیں ہوئی تھی جو تقریر میں جو کہ ایسی ہیں آپ کو لگے کہ چلیں اس میں وہ باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلد اگر انہوں نے شروع کر دی ہیں تو وہ تو مناسب نہیں ہے ان کے ادارے کے لیے بھی, جس میں انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے, اس کے لیے بھی مناسب نہیں ہے. ایک میں مقرر کی تقریر کا یہ حصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ان 4 یونین کونسلز کو ان کا نام لیا انہوں نے کہ وہ آپ نے ان کو 1 ارب روپے 25 کروڑ روپے جو ہے وہ آپ نے ان کو ترقیاتی فنڈز لے کے دیا ہے. وہ کس سے لے کے دیا ہے اور کیوں لے کے دیا ہے؟ 1 ارب روپیہ میرے کہنے کے اوپر تو میرے پورے حلقے میں 32 یونین کونسل ہیں, میری پارٹی نے نہیں مجھے دیا. میرا پرائم منسٹر جو ہے اس سے میں کہوں تو وہ دینے کو تیار نہیں ہے, وہ کہتا ہے یہ اتنے فنڈز تو نہیں مل سکتے. اب تو کاٹتے ہیں تو بلکہ کچھ بھی نہیں ملا اس مرتبہ تو اسے جو ہے وہ اگر ابھی پنجاب گورنمنٹ سے جو ہے وہ اتنے پیسے حالیہ بات کر رہے تھے. جی حالیہ بات کر رہے تھے, تو پھر یہ چیز کیوں کر اور کیسے جو ہے جنرل فیض کا شکریہ ادا کر رہے جی ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا. یہ مستند بات ہے. جی یہ اس جو ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے اس کا یہ حصہ ہے. وہ جو صاحب ان کو تقریر میں یہ فرما رہے ہیں نا کہ آپ جو ہے وہ اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے جو ہے وہ آپ آگے آئیں, اور آپ کے بغیر یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا. تو انہوں نے کہا کہ اس بات کے بھی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ان 4 یونین کونسل کو اتنی بھاری رقم جو ہے وہ ترقیاتی فنڈ کے طور پہ جو ہے وہ لے کے دی. بس یہ معاملات تو ہیں, یعنی کہ کہاں سیاست شروع ہوتی ہے, کہاں ریاست کے نمائندے اس میں انوالو ہوتے ہیں, اور اصل میں بدقسمتی سے سیاستدانوں نے, ہر رنگ کے سیاستدانوں نے مستفید ہوئے ہیں فوج کی سپورٹ سے. تو اب ختم ہونا چاہیے معاملہ, کہیں تو رکے رانا صاحب. یہ تو مطلب نواز شریف صاحب بھی اور بھی پارٹیز, پی ایم ایل کیو بھی, یہ بھی وہ بھی, تو یعنی کہیں تو رکے نا. ایٹ ون پوائنٹ پیپلز پارٹی, یعنی کہ جب میرا ایڈورسری ہوتا تھا حکومت میں تو پھر میں چلتی تھی دوسرے کے ساتھ فوج کے. یہ چلتا رہے نا معاملہ, ہر ایک نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا اور اس سے نقصان بھی. تو عمران خان صاحب اس میں دیکھیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سیاستدان اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس عمل کو نہ کرنا ہے نہ ہونے دینا ہے. بے شک. تو اب دیکھیں کہ یعنی اسٹیبلشمنٹ نے یا ہم ادارے نے
یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے بالکل سچائی سے بات کی کہ ہم نے یہ فیصلہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے تو کبھی کچھ ہی نہیں کیا، ہم تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں، جس طرح سے آگے ہوتا تھا کہ سب کچھ کیا بھی جاتا تھا اور کہتے تھے ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی فلاں مہینے فلاں ڈیٹس ہمارے انسٹیٹیوشن میں بحث ہوئی ہے، بہت لمبی بحث و تمہیز کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنا کردار کو اے پولیٹیکل جو ہے وہ رکھنا ہے۔ یہ انہوں نے قوم کے سامنے یہ کمٹمنٹ کی ہے، لائیو میڈیا پہ پوری دنیا نے سنا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، ساتھ ڈی جی آئی بیٹھے تھے۔ یہ آخری تقریر یہ جو اب ہوئی ہے، تو اب انہوں نے تو یہ کیا ہے۔ یہ تو فیکچولی غلط کہہ رہے تھے وہ، نہیں وہ صحیح کہہ رہے تھے سر۔ نہیں، میں آپ کو معذرت کے ساتھ، کیونکہ جولائی میں انہوں نے ہمیں یعنی پبلکلی انہوں نے کہا ایک جگہ کہ جولائی 2021 میں میرے پاس پی ٹی آئی کے 5 اور 6 آئے منسٹرز کہنے کہ جی یہ کریں یہ کریں، تو اگر جولائی میں آئے 5 اور 6 منسٹرز تو آپ نے انہیں آنے کیوں دیا؟ نہیں دیکھیں اس میں انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ، انہوں نے کہا جنوری، اس تقریر میں انہوں نے کہا جنوری 2021 سے ہم نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا، یہ انہوں نے تقریر میں کہا، لیکن وہ ڈیٹ جو کہہ رہے ہیں وہ معذرت کے ساتھ صحیح ڈیٹ تو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ نومبر 2021 بنتا ہے، یہ جنوری 2021 نہیں جی بنتا۔ وہ پھر ڈیٹ انہوں نے غلط فرمائی۔ ڈیٹ کا میں نہیں کہہ سکتا، جی لیکن یہ ہے کہ اس وقت سے یہ چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں۔ جب عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ شروع ہوئی تو لوگ گئے ان کے پاس، پھر بعد میں جب لوگوں نے آگے بتایا کہ جی ہم گئے تھے کہ جی بتائیں اب کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کریں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے بھی کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جی پتہ کریں کہ واقعی ایسی صورتحال ہے، تو وہ صورتحال کنفرم ہوئی، تو تبھی جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک میں جو ہے وہ پھر جو ہے اس کو شروع کیا گیا یا اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ تو اب یہ کمٹمنٹ جب انہوں نے کر لی ہے تو اب جو ہے سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو ہے وہ ان کو خواہ مخواہ جو ہے نا وہ آوازیں نہ دیں۔ اب عمران خان صاحب تو کل بھی آوازیں دے رہے تھے تو منہ کہ جی آئیں، خدا کا واسطہ ہے آگے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ لے کے دیں۔ یہ الیکشن کی ڈیٹ کے لیے بیٹھے نا سیاستدانوں کے ساتھ۔ تو مونس الہی صاحب جو فرماتے ہیں کہ جی ہمیں جنرل باجوہ نے کہا، یہ غلط فرماتے ہیں، پرویز الہی صاحب بالکل غلط فرماتے ہیں۔ اب جنرل باجوہ ان کو جو بابا کے ان کو ہمیں پتہ ہے، خیر ہم بھی تو اسی ملک میں سیاست کر رہے ہیں۔ ناظرین ہم بھی اسی ملک میں بات کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں، اس کے بعد اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب سے، جو کہ دو آمریتوں تو نہیں کہنا چاہیے، جنرل مشرف کے ہاتھوں بڑا انہوں نے بہت ٹارچر سہائے، اور پھر اے این ایف میں۔ ایک منٹ اس سے پہلے واپس ہم اس معاملے پہ جائیں، ذرا بتائیں کہ جیل میں کیا تھا آپ کے ساتھ سلسلہ جب آپ کو بند کیا تھا؟ دیکھیں میں نے اس کے اوپر میں نے اس کے اوپر کوئی اتنی زیادہ بات کبھی نہیں کی، لیکن بتائیے، کیونکہ وہ پھر انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ضیاء الحق کے دور میں بھی اور جنرل مشرف کے دور میں بھی میں نے متعدد بار جیل بھی کاٹی۔ کیوں آپ بڑے فیورٹ ہیں؟ ٹارچر بھی جی میں شروع سے میں ایک جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے والا سیاسی ورکر ہوں، اور میں نے ہر دور میں اس بات کو جو ہے وہ بالکل بآواز بلند جو ہے وہ کیا ہے، اور اس بارے میں کبھی بھی جو ہے وہ میں نے اپنے ضمیر کی آواز کو روکا نہیں ہے۔ تو لیکن اس وقت ہوتا یہ تھا کہ جب آپ کو اریسٹ کر کے جیل بھیجتے تو اس کے بعد پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھتا تھا آپ وہاں پہ جو ہے وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس بات پہ اوپر، اور کبھی بھی جو ہے وہ پھر وہاں پہ کوئی اس قسم کا ماحول نہیں تھا۔ لیکن اس مرتبہ یہ تھا کہ انہوں نے مجھے علیحدہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ بند کیا، سولیٹری کنفائنمنٹ دی، میڈیسنز وغیرہ، کھانا، تو ان چیزوں کے بارے میں جو ہے یہ کافی انہوں نے سختی کی۔ اس دفعہ دوسرا یہ ہے کہ
اگر آپ MNA ہیں یا پارلیمنٹیرین ہیں یا ایکس منسٹر ہیں تو جیل میں وہ ایک تصور ہے B کلاس کا کہ آپ کو کوئی چارپائی وغیرہ مل جاتی ہے, گدا مل جاتا ہے, گھر سے آپ کوئی کمبل وغیرہ. تو وہ بھی اس دفعہ انہوں نے ڈینائی کیا. تو یہ بات ٹھیک ہے, چینی پھینکی تھی اور چونٹیاں یہ وہاں پہ تھیں بڑی, یعنی جب آپ زمین پہ لیٹتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے یعنی جیل میں وہاں پہ کیونکہ جو لنگر خانہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی صفائی کا یا کھانے کا, وہاں پہ چوہے, بلیاں, کیڑیاں یہ تو اتنی زیادہ ہیں کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے چینی پھینکی ہوئی ہے. تو وہ دراصل جو ہے وہ رات کو جب میں سوتا تھا تو اگر یہ اس قسم کا کوئی کیڑا مکوڑا آپ کے کان میں داخل ہو جائے نا تو یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. تو میں وہ پھر کان میں نا روئی بہن وہ لے لیتا تھا. تو ایک دن کچھ لوگ گئے ہوئے تھے مجھے ملنے کے لیے, تو وہ کہ صبح میں نے نکالی نہیں, تو ان کو جو ہے وہ پتہ چل گیا, تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ باہر پھیلا دی, ورنہ میں نے تو یہ بات کبھی کی نہیں. ران صاحب آپ بات کریں سیاست کی اور لوگوں کے حقوق کی, مجھے بتائیں جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا آپ کو پریشانی؟ دیکھیں یہ اللہ گواہ ہے, ہم نے اگر کسی کو یہ کہا ہو کہ جاؤ اور وہاں پہ گولی چلاؤ اور بندے مار دو, اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم کلمہ نصیب نہ کرے. معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہ انکروچمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کے لیے پولیس گئی, انہوں نے پولیس کو آگے سے مارا. اب یونیفارم کی ایک سائیکی ہوتی ہے, یہ اس طرح کا واقعہ ایک بہاولپور میں بھی ہوا تھا, اور وہ پھر خیر اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ لاہور کا واقعہ نہیں تھا. تو یہ یونیفارم کی ایک سائیکی ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے بندوں کو مارا ہے. انہوں نے پھر جا کے صبح جو ہے وہاں پہ طاقت کا استعمال کیا اور ایکسیسو یوز آف فورس ہوا, مطلب اور اس کے نتیجے میں وہاں پہ جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی. یہ کیوں کر پاسبل ہے کہ حکومت اگر پولیس کو بھی کہے کہ جی جائیں آپ جا کے پہلے اسے وہاں پہ 11 بجے جو ہے وہ 1 گھنٹہ وہاں پہ جو ہے وہ پتھراؤ اور یہ وہ کریں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب پورا میڈیا پوری دنیا وہاں پہ پہنچے پھر آپ بندے مارنا شروع کریں. میں نے آپ کو فون کیا تھا اس وقت جب ان دا مڈل آف آل دس, مجھے یاد ہے میں کیپٹل ٹی وی میں تھی, تو آپ نے مجھے کہا کہ یہ کورٹ کا آرڈر ہے اس پر عمل درآمد کروا رہے ہیں. تو اس وقت ابھی گولیاں تو نہیں شروع ہوئی تھی, لیکن میری آپ سے بات ہوئی تھی اس وقت. تو وہ ایسے تھا وہاں پہ. دیکھیں یہ چیزیں بعد میں دب جاتی ہیں. وہاں پہ طاہر القادری صاحب جب وہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے تو یہ اپنے گھر کے چاروں اطراف گلیوں کو بند کر کے بیریئرز لگا دیتے تھے. ان کے بندے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے, خواتین تک کی جو ہے وہ تلاشی لینے تک جاتے تھے, اور وہاں پہ لوگوں کی بڑی شکایت تھی, اور لوگوں نے باقاعدہ ہائی کورٹ میں پٹیشن کی, اور ہائی کورٹ کا یہ حکم تھا کہ یہ اس قسم کے بیریئر جو ہے یہ نہیں لگائے جا سکتے. تو وہ پہلے ریموو ہوئے, اس کے بعد انہوں نے دوبارہ لگا لیے. جب یہ اب اپنا آئے ہیں وہاں پہ اس مرتبہ تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک لافل ایکشن تھا کہ وہ جو بیریئرز ہیں ان کو ہٹا دیا جائے, اور وہ بیریئرز ان کے گھر کے قریب نہیں تھے یا ان کی اپنی جگہ پہ نہیں تھے, وہ مختلف گلیوں کے کارنرز پہ تھے. جی لافل پھر باربیرک بن گیا. لیکن جب وہاں پہ پولیس گئی ہے وہاں پہ تصادم ہوا ہے, اور اس تصادم کے نتیجے میں ایکسیسو یوز آف ایکسیسو کیا سر, دے کلڈ, مطلب کہ وہ تو انتہا تھی نا. ہاں بڑی ٹریجک ہے, اور اس میں ہمیشہ آپ کا اس میں نام آتا ہے. اچھا یہ دیکھیں نا بات, اب ذرا چلتے ہیں واپس سیاست پہ, کہ عمران خان صاحب اب آپ جو مرضی ان کو کہیں, جو بھی وہ آپ لوگوں کی جو لفظوں کی جنگ ہے, لڑائی ہے, لیکن ہی از اے پاپولر لیڈر. یہ تو کوئی سر ہے نا, اس میں تو ڈینائی نہیں کر سکتے. نہیں چلیں وہ پاپولر لیڈر ہے, اس نے 90,000 ووٹ لیا ہے. میاں نواز شریف یا پی ایم ایل این نے 80,000 لیا ہے, اتنا ہی پاپولر ہے نا, 5-6,000 کے فرق ہے. نہیں میں کمپیئر نہیں کر رہی, میں تو اس بات پہ واپس جا رہی ہوں. آپ نے جو خود بھی کہی کہ دیکھیں آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ, اور فوج کی اگر ہم بات کریں, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ سسٹم چلتا نہیں ہے, کہ ہر تھوڑی دیر بعد. لیکن اب آپ لوگ حکومت میں ہیں, اور
کسی طریقے سے بات چیت کر کے، کیونکہ جب تک چارٹر آف ڈیموکریسی چیپٹر 2 نہیں لکھا جائے گا یہ سلسلہ ایسے ہی چلے گا. کوئی بھی بلکہ چارٹر آف اکانومی جب تک وہ بھی اکانومی اگر ہم سے نہیں نا سنبھل رہی، یہ آ جائیں یہ بھی نہیں سنبھال سکے. نہیں بالکل نہیں، کسی سے نہیں سنبھلے گی. تو یہ بتائیں کہ اب جو پریزیڈنٹ پڑے ہیں بیچ میں، وہ بھی آپ نے کہا جی وہ تو اتنا مسکین ہے، ان کی تو نہ ادھر کی نہ ادھر کی، تو پھر آپ کے یعنی آپ مجھے بتائیں کہ صدر کا جو ہوتا ہے ملک کا سب سے بڑا آئینی آفس ہے. ہر بندہ جو صدر سے ملتا ہے تو یہ لکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ میں نے، آپ نے، فلاں نے صدر سے ملاقات کی. اب صدر ملاقات کرتا ہے ایک پارٹی کے سربراہ سے. آپ دیکھیں ٹی وی پہ خبر کیا چلتی ہے کہ صدر نے عمران خان صاحب سے اپنا جو ہے وہ زمان پارک میں جا کے ملاقات کی. تو پھر اس کی اس مسکینی کے اوپر جو ہے سر، وہ تو جب آپ کے تارڑ صاحب تھے وہ نواز شریف صاحب کو ملتے تھے، دیکھیں نا وہ نواز شریف صاحب کو وہ کبھی ملنے نہیں آئے تھے. ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب جب وہ صدر بن گئے یہ ان کو ملنے جاتے تھے. وہ تو پرائم منسٹر جب تھے نا جی، اس کے علاوہ بھی وہ رہے نہیں زیادہ دیر. اس کے بعد تو بات یہ ہے کہ نہیں، میں تو آپ سے ایک اور سوال کری ہوں کہ آپ آخر منسٹر گئے، آپ کے جو لا منسٹر ہیں وہ گئے، اور جو ایاز صادق صاحب ہیں جو بڑے ایک معتبر آپ کی شخصیات میں ہیں اور سیاست میں انوالوڈ ہیں، تو وہ کیا گئے تھے ان کے ساتھ حلوہ پوری کھانے؟ نہیں، وہ بالکل جو گئے تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے اسے فائنینشیل پوزیشن پہ بریفنگ کے لیے بلایا تھا. یہی صدر کا استحقاق ہے، جی وہ بلا سکتا ہے. جی بلایا تھا. اور جو اعظم طارڑ صاحب اور ایاز صادق صاحب گئے تھے، وہ کوئی لیجسلیشن سے متعلقہ ایک ایشو تھا پارلیمنٹ کے اجلاس کا، اس کے لیے گئے تھے. صدر غریب میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو کوئی مشورہ بھی دے سکے کہ آپ ایسے نہیں ایسے. سر چلیں پھر میں آپ کو دیتی ہوں خبر. آپ کو تو پتہ ہے کہ ڈار صاحب نے ان سے سیاست کی بھی بات کی، اور ڈار صاحب نے ان کو یہ بھی بتایا کہ جی آپ جو آرمی چیف کا معاملہ ہے اس میں آپ زیادہ گڑبڑ نہ کریں، کیونکہ جو قانونی تمام معاملات ہیں وہ ہمارے حق میں ہیں. اور پھر جب دوسری میٹنگ ہوئی تو صدر صاحب نے ان کو کہا ڈار صاحب سے کہ جی میں نے تو دیکھیں آپ کی رائے لی، اور میں نے عمران خان صاحب کو رائے دی کہ آپ یہ گڑبڑ نہ کریں، اور دیکھیں معاملہ آپ کو بھی پتہ. یہ سارا کچھ انہوں نے ڈار صاحب کے کہنے پہ کیا؟ کس نے؟ نہیں صدر صاحب نے. صدر صاحب نے ڈار صاحب کے کہنے پہ تو نہیں کیا، لیکن عمران خان صاحب کو پتہ تھا قانونی طور پہ ان کے پاس کچھ ہے ہی. بس پھر صدر صاحب کو تو وہ ایسی ہے. اچھا چلیں آیا گیا تو وہ سمجھ گئے. چلیں تو اب معاملہ یعنی کہ ٹھپ ہے. نہیں، اب سن لیں جو آپ بات پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جی اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. وہ تو کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے مر جاؤں. یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. وہ تو کہتا ہے کہ اس نے ہمیں اس ملک میں نہیں رہنے دینا، تو ہم کس طرح سے اس کے ساتھ مذاکرات کریں؟ اچھا تو بات اس کا کوئی طریقہ بتا دیں. نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات ٹھپ ہے، کوئی بات چیت نہیں. اس کے ساتھ بات، جب جو میں وہ لفظ جن کے اوپر آپ نے اعتراض کیا جب میں اس کے لیے استعمال کرتا ہوں تو میں یہی کہتا ہوں یہ بندہ سیاست دان نہیں ہے، لیکن یہ سیاست میں وارد ہو گیا ہے. اب اللہ اس قوم کے اوپر اپنا جو ہے وہ رحم کرے. جی تو یہ بتائیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جی کل پرسوں بھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی کریں اسمبلی تحلیل، ہم کریں گے اور جیتیں گے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں. لیکن آپ کے جو گورنر ہیں انہوں نے کہا جی جب آئے گی پھر دیکھیں گے، پھر ہم سوچیں گے کیا کریں. تو مجھے آپ یہ بتائیں اس پروگرام میں ناظرین کو آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑی کلیئرلی کہ میں بحیثیت پارٹی لیڈر کے، ایک پارٹی لیڈر کا یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ سی ایم اگر پرویز الہی صاحب اسمبلی تحلیل کرنے کا کہیں گے تو ہمارے جو گورنر ہیں وہ عین آئینی کام کریں گے، وہ بیچ میں کوئی گڑبڑ نہیں ڈالیں گے. میری یہی رائے ہے. ٹھیک ہے. اپنی جماعت میں ٹھیک ہے. میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تو نہیں ہوں بے شک، لیکن میں ان لوگوں میں ضرور شامل ہوں کہ فیصلے سے پہلے جن سے رائے لی جاتی. ٹھیک. میرا اپنی لیڈرشپ کے سامنے، اپنے قائد کے سامنے، اپنے وزیر اعظم کے سامنے یہ واضح موقف ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں توڑیں، یہ اپنی حکومت ختم کریں تو یہ ہمارے لیے اس صورتحال سے جو اس وقت ہے بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک. اور اس کے بعد اگر الیکشن ہوتا ہے دونوں صوبائی اسمبلیز کا، ہار جیت اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن ہم الیکشن لڑنے کی بہتر پوزیشن میں ہوں گے بجائے اس کے
کہ ان کو یہ 3 4 5 ماہ ملیں، یہ اور لوٹ مار کریں اور جو ہے وہ پیسہ اکٹھا کریں، اور اس کے جو اس وقت پنجاب میں ہو رہا ہے آپ کے شاید علم میں نہ ہو، پہلے بھی ہو رہا تھا، مطلب پنجاب میں تو یہ معاملات ایسے ہی. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر رانا صاحب سے کچھ پوچھتے ہیں ان کے جو اپنے اصل معاملات ہیں انٹیریئر کے. ٹی ٹی پی نے بھی سر اٹھائے اور بھی بڑے مسائل ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ منسٹر آف انٹیریئر رانا ثناءاللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیں کہ آج اے پی ایس کا بھی دن ہے، اتنا گھناؤنا واقعہ 2014 کا. پچھلے سال اے پی ایس کے جو بچے جو شہید ہوئے ان کے والدین نے بالکل باقاعدہ پروٹیسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ ابھی تک جسٹس نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو رپورٹ آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں کے وہاں سیکیورٹی لیپس تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کاٹیں. انہوں نے لوگوں کے نام دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ 170 تھے یا کتنے، ان کے کس کی ذمہ داری بنتی تھی؟ آج تک اس بات کو ہر چیز بس ختم ہو جاتی ہے. نہیں دیکھیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تاریخ میں جو ہے وہ ابہام میں اس طرح سے ڈالا جاتا ہے کہ اس کی جو تشنگی ہے وہ ایک قومی المیے کی صورت اختیار کر جاتی ہے. بے شک. مثال کے طور پہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا کیس ہے. آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو کی شہادت میں جو ٹیررسٹ ملوث تھے بیت اللہ مسعود سے لے کے موقع پہ، وہ تمام لوگ جو ہے وہ بعد میں ہلاک ہوئے ہیں، اور ہماری ہی لا ایئر فورسنگ ایجنسیز نے کیے ہیں. ہماری مسلح افواج کے لوگوں نے جو شہادتیں قبول کی ہیں لوگوں سے لڑتے ہوئے، تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے. لیکن اس بات کو کسی طرح سے جو ہے نا وہ بتایا اور سمجھایا نہیں گیا کہ بھئی یہ لوگ ملوث تھے اور یہ لوگ جو ہے بعد میں مارے گئے ہیں سارے. اسی طرح جو اے پی ایس کے واقعے میں لوگ ملوث تھے جو تو موقع پہ تھے وہ تو سارے اسی دن ہی ختم ہو گئے. اس کے بعد جن لوگوں نے جو لوگ ماسٹر مائنڈ تھے ان میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بچا ہے. ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بعد میں مختلف واقعات میں جو ہے وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے. لیکن ان والدین کی سیٹسفیکشن کے لیے انہیں اس پورے پروسیس پہ آن بورڈ نہیں رکھا گیا. وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بارے میں کچھ نہیں کیا گیا. اس بارے میں بہت کچھ کیا گیا ہے، اور باقی جب تک بھی یہ دہشت گردی کا عنصر یا یہ جو ہے وہ المیہ ہے اس وقت تک ہمیں کرتے رہنا چاہیے. تو یہ بتائیں کہ دہشت گردی کی آپ نے بات کی، تو ٹی ٹی پی کا جو انہوں نے جب ایک دفعہ یہ اناؤنس کر دیا نومبر کے آخر میں کہ جی ہم سیز فائر ختم کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اور اس کے بعد رانا صاحب بلا ناغہ تقریباً کبھی تیرہ میں، کبھی نارتھ وزیرستان میں، کبھی کوئٹہ میں، کبھی لکی مروت میں، کبھی کابل میں، کبھی بارڈر کے پار چمن میں، یہ تو روز کا معاملہ ہو گیا. دیکھیں یہ بالکل درست ہے بات آپ کی، لیکن جو نام ہے نا ٹی ٹی پی تو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے ٹی ٹی پی ایک بالکل ایک آئیڈینٹی ہے اور بس وہ لوگ ہیں اور ایک ان کا ڈسپلن ہے. ایسا نہیں ہے. ہر علاقے میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ گروپس ہیں، اور ان گروپس میں بھی آگے پھر 2 3 گروپ ہیں. اگر آپ کسی علاقے کا بھی نام لے لیں تو اس علاقے میں بھی ایک گروپ نہیں ہے، وہاں پہ بھی 2 3 گروپ ہیں. جو آپ نیگوشیشن کی بات کر رہے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ واپس آ کے بندوق رکھنا چاہتے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے پھر ہمیں کوئی ایک اس طرح کا جو ہے وہ بندوبست کرنا چاہیے. پھر وہاں پہ تقریباً جو اس وقت ٹی ٹی پی کے لوگوں کی تعداد ہے وہ کوئی 5 سے 10 ہزار کے جی جو افغانستان میں 7 ہزار ہے، 8 ہزار جتنی بھی ہے جو فائٹر ہیں، جو بالکل لڑنے والے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی 20 25 ہزار اور لوگ ہیں، ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیویاں ہیں.
تو اگر ان کو ہم واپس نہیں لیں گے تو ہے تو وہ پاکستانی سارے، اور ان کا قصور بھی کیا ہے اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور آ کے پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اچھا، اب اس میں سے کچھ گروپ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کے اوپر کو آگے نہیں چلنا دینا چاہ رہے. اگر کوئی دوسرا گروپ بات کر رہا ہے تو وہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایونٹ کر رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ کر رہے ہیں تاکہ یہ بات چیت بھی نہ ہو اور یہ معاملہ چلتا رہے. لیکن اس میں آپ کو بنیادی طور پہ یہ بات بتاؤں کہ ہماری مسلح افواج مسلسل اور پوری طرح سے اس بات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو بارڈر ایریاز ہیں اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز جو ہے وہ آپریشنز ہوتے ہیں. جہاں کہیں بھی ان کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے ان کو ہلاک کیا جاتا ہے. ہمارے لوگ جو ہے وہ اس میں قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ ان کی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر قابو نہ پا سکیں یا ان کا مقابلہ نہ کر سکیں. ہماری مسلح افواج اس بات کے اوپر پوری طرح سے عبور حاصل ہے. اب رہی بات کہ کے پی کے اندر یہ کوئی بتا کلچر جو چلا ہوا ہے اور یہاں پہ جو واقعات ہو رہے ہیں، تو اس میں کچھ لوگ تو ٹی ٹی پی کے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے بھی شامل ہوئے ہیں کہ چلو بتا چل رہا ہے تو آسانی سے جو ہے وہ بھی ساتھ شامل ہوئے. تو اس میں جو کے پی کے کی حکومت ہے اسے اس کے اوپر مؤثر کارروائی کرنی چاہیے، ورنہ پھر اگر اس معاملے کو جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ لا انفورسنگ ایجنسیز یعنی فوج کے حوالے کیا گیا تو اس کو وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. عمران صاحب، آپ کی بات سن کے مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ جو پچھلے 2 سال کی پالیسی تھی ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کو ہینڈل کرنے کی، وہ یہی تھی جو آپ ابھی فرما رہے ہیں. تو اس پالیسی کے حوالے سے تو نیکٹا کی جو ایک رپورٹ آئی تو کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کی، پچھلے ہفتے انہوں نے رپورٹ دی اسٹینڈنگ کمیٹی میں، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے کہا کہ جو سیز فائر ہوا وہ ٹی ٹی پی کے حق میں ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنا اسلحہ جمع کیا، انہوں نے اپنے لوگ تیار کیے. اور کیونکہ دیکھیں نا، آپ ایک بات فرما رہے ہیں لیکن جو اصل میں ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں وہ تو دہشت گردی نے سر اٹھا لیا پھر سے. تو یہ اب کے پی کے کی گورنمنٹ یا اس کی گورنمنٹ، یہ تو معاملہ یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کیا کرے گی. دس از اے کلیئر کٹ ریوائیول آف نہیں. دیکھیں، سیز فائر کے دوران بھی آپ کے علم میں ہے کہ واقعات ہوتے رہے ہیں. ہماری مسلح افواج کے آپریشن جو ہے وہ جاری رہے ہیں، بالکل جاری رہے ہیں. بلکہ جو انٹرنیشنل فورسز ہیں انہوں نے بھی حملے کیے ہیں، اسی دوران ہی کیے ہیں جب سیز فائر تھا. تو یہ سیز فائر تو یک طرفہ طور پہ ان کی طرف سے تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس دوران کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں کریں گے. تو اچھی بات ہے، نہ کریں. تو آپ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی نمبر 1 آپ فرما رہے ہیں بحیثیت انٹیریئر منسٹر کے، آپ اس پہ مطمئن ہیں جو ٹی ٹی پی کی طرف پالیسی ہے، بھلے سے کہ پچھلے 10 دنوں میں روز دہشت گردی کا واقعہ ایک نہ ایک ہو رہا ہے جو کہ پہلے نہیں ہو رہا تھا؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ یہ جو کے پی کے اندر بارڈر ایریا میں تو آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ مسلح افواج کا جو ہے وہ پوری طرح سے کنٹرول ہے، اور وہاں پہ اگر کسی جگہ پہ ان کی موجودگی پائی جاتی ہے تو وہاں پہ ایکشن کیا جاتا ہے. جو کے پی کے اندر ہو رہا ہے اس کی پریشانی ہے، کیونکہ وہاں پہ بزنس مین جو ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں. ان کو فون آ جاتا ہے، نمبر افغانستان کا ہوتا ہے، بندہ یہاں پہ ٹریس نہیں ہوتا بندہ یہاں پہ ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں تھوڑی جو ہے وہ پرابلم ہے. تو اس میں ہم تو تیار ہیں، وفاق تو پوری طرح سے کے پی کے کی حکومت کا جو ہے وہ، کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے وہ انچارج ہیں، وہ جو مدد چاہیں ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ بات ہی نہیں کرتے. وہ تو اگر ہم وزیر اعظم امن و امان سے متعلق اجلاس بلائیں، تمام اس میں ایجنسیز تمام لوگ موجود ہوتے ہیں، تو چیف منسٹر جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے تو بلانے کے باوجود. سر، ٹیررزم تو معاملہ پروونس کا نہیں ہے، وہ تو دیٹ از اے فیڈرل. نہیں، اس میں یہ ہے کہ جو سی ٹی ڈی ہے بنیادی طور پہ کاؤنٹر ٹیررزم ایجنسی جو ہے وہ پروونس کی ہے، ہم اس کی مدد کرتے ہیں. اچھا، تو مطلب مجھے آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ مطمئن ہیں اپنی پالیسی سے. جی بالکل. میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ اس سے اتفاق نہیں کریں گے، لیکن باہر وہ ڈبیٹ ہو جائے گی. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ پیٹر جیکب جو کہ وہ جوہر ٹاؤن میں انوالو تھے،
اچھا آپ نے بھی پریس کانفرنس کی، پورا ایویڈنس وغیرہ دیا، حنا ربانی کھر صاحبہ نے بھی کی، تو بڑے آپ لوگوں نے دھواں باتیں کی، بڑا سٹانس لیا کہ اب ہم بتائیں گے دنیا کو، یہ کریں گے. تو مجھے لگتا ہے ہر سال دنیا کو آپ ایک ڈوسیئر دے کے پھر پریس کانفرنسز کرتے ہیں، تو انڈیا وہی کا وہی. اور حنا کھر صاحبہ نے تو بڑی بات صحیح کہی، انہوں نے کہا یہ اس پہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اس میں اکیلا کھڑا ہے، کوئی انڈیا کا بلف نہیں کال کرتا. تو کوئی اس پہ سوچ بچار ہے کہ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ ایک کوشش ہے کہ دنیا کو جو ہے وہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کے اوپر جو ہے وہ سینسٹیو کیا جائے، وہ احساس کریں اس بات کا. اور جو پاکستان میں انڈین اسپانسرڈ دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ دنیا کو بتایا جائے. تو دیکھیں یہ بھلے دنیا ہماری بات کو کم توجہ دے رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بات کرنے سے باز آ جائیں یا رک جائیں. ہمیں یہ کرتے رہنا چاہیے، اور بالآخر اگر ہم سچ کہہ رہے ہیں تو کسی نہ کسی دن دنیا اس کے اوپر یقین کرے گی. چلیں، بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. رحان صاحب، ناظرین اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.